अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। आज से हम शुरू करेंगे एक नया नावल, कसम उस वक्त की। अबू याह्या का लिखा गया एक ऐसा सफ़र जो दिल को झंझोड़ दे। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने सच की तलाश में अपना सब कुछ छोड़ दिया। अंधेरों से रोशनी तक का ये सफ़र सिर्फ एक जुस्तजू का नाम था, हक़ की जुस्तजू। ये कहानी है उस शख्स की जिसकी ज़िंदगी मुकम्मल बंदगी का नमूना थी, जहाँ हर कदम खुदा की रज़ा के लिए उठता था, हर सांस इबादत में ढल जाती थी। ये किताब सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं, ये दिल से सुनने और रूह में उतारने का नाम है। ये खुदा के वजूद की वो दलील है जो जहन को कायल और दिल को मुतमईन कर देती है। ये क़यामत की सच्चाई, अंबिया की सदाकत और वही के दौर की ज़िंदा तस्वीर पेश करती है। ये हर उस एतराज़ का जवाब है जो इस्लाम पर उठाया गया, हर शुबे की वजाहत, हर सवाल की तसल्ली। कसम उस वक्त की, अबू याह्या की एक ऐसी किताब जो आपके ईमान को पुख्ता यकीन में बदल सकती है। आइए शुरू करते हैं अबू याह्या का नावल कसम उस वक्त की, एपिसोड 1। दूसरी यलगार। इंसानियत का काफ़िला मुख्तलिफ़ अदवार से होता हुआ आज इंफॉर्मेशन एज में दाखिल हो चुका है। इस मरहले सफ़र में इंसानियत की इमामत अहले मग़रिब के हाथ में है। उनकी ज़बान, तहज़ीब, सक़ाफ़त, इल्म, फ़लसफ़ा, अक़दार और हयात व कायनात के बारे में उनके नज़रियात आज दुनिया भर में गालिब हैं। दुनिया पर अहले मग़रिब का ये ग़लबा उनकी दूसरी यलगार का नतीजा है। उनकी पहली यलगार सनती दौर के आगाज़ में हुई थी, मगर उस वक्त उनका ग़लबा सियासी नौयत का था। उनके तहज़ीबी असरात महकूम अक़वाम की अशराफिया ही तक महदूद थे। ताहम आज जब सेटेलाइट, कंप्यूटर और इंटरनेट की गैर मामूली तरक्की ने दुनिया को हकीकी मानों में एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, मग़रिबी फ़िक्र व तहज़ीब ज़राए अबलाग़ की ताकत से माशरे के हर तबक़े में सरायत कर रही है। हमारा तहज़ीबी ढांचा, अखलाक़ी अक़दार और एतक़ादी निज़ाम सब मग़रिब की इस दूसरी यलगार की ज़द में हैं। इसमें शक नहीं कि इस यलगार का पहला निशाना हमारा तहज़ीबी ढांचा और अखलाक़ी निज़ाम बने हैं, लेकिन इसका आखिरी हदफ हमारा मजहबी और एतक़ादी निज़ाम ही होगा। ये बुनियादी हकीकत के आलम का एक परवरदिगार है जो कायनात का निज़ाम बराह रास्त चला रहा है। वो अपने रसूलों को लोगों के पास भेजता है ताकि वो उसकी मर्ज़ी से लोगों को आगाह करें। फिर एक दिन वो अपने वफ़ादारों को बेहतरीन जज़ा देगा और मुनकिरों का एहतसाब करेगा। ये बातें इल्हाद और इनकार खुदा यानी एथियज़म पर मबनी मग़रिबी फ़िक्र के तहत लोगों को नाकाबिल यकीन लगती हैं। इन चीज़ों को हक़ाइक़ से ज़्यादा बाज़ मजहबी लोगों का इनफ़रादी अक़ीदा या एक सक़ाफ़ती मज़हर यानी कल्चरल फ़िनोमेना समझा जाता है। जदीद दुनिया में मजहबी अफ़कार से मुताल्लिक़ ये तसव्वुरात आम हैं, मगर हमारे यहाँ पिछली 2 नस्लों में मजहबी फ़िक्र के ग़लबे की बिना पर ये चीज़ें नुमायाँ नहीं हो सकी थीं। ताहम हकीकत यह है कि इंटरनेट और सेटेलाइट टीवी चैनल्स की वजह से तब्दीली का एक अमल आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुका है। इन ज़राए की पहुँच और क़ुव्वत की बिना पर एथियज़म का असल निशाना हमारी जदीद नस्लें और नौजवान हैं। इन नौजवानों में सवाल और तशकीक के मरहले का आगाज़ हो चुका है। मौसर जवाब सामने नहीं आया तो शकूक व शुबहात और इनकार का मरहला जो अभी एक अक़लियत तक महदूद है, जल्द ही अक्सरियत का मसला बन जाएगा। अगली नस्ल में बेशतर पढ़े लिखे लोग खुदा व आखिरत को एक ज़िंदा हकीकत मानने के बजाय एक सक़ाफ़ती मज़हर के मकाम पर पहुँचा देंगे। मैं मज़हब के साथ सोशल साइंस का भी तालिब इल्म हूँ और समाजी हरकियात यानी सोशल डायनामिक्स को समझता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि क्या तब्दीली आ रही है और क्या आने वाली है। जवाब देने का यही वक्त है। इसके बाद कोई जवाब मुअस्सर नहीं होगा। नौजवान नस्ल को बचाने का यही वक्त है। इसी एहसास के तहत मैंने आज से 2 बरस कबल जब ज़िंदगी शुरू होगी के नाम से एक नावल शाया किया। अल्लाह ताला ने इस किताब को वो मकबूलियत अता फ़रमाई जो कम ही तहरीरों को मिला करती है। जब ज़िंदगी शुरू होगी में मेरा मकसद रोज़े क़यामत को एक ज़िंदा हकीकत की शक्ल में दिखाना था। इस असलूब में इस्तदलाल की ज़रूरत होती है, ना इसके बयान की गुंजाइश।
لیکن یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک کمی تھی جو پچھلے ناول میں بہرحال موجود تھی۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے قارئین کی خدمت میں قسم اس وقت کی کے نام سے جب زندگی شروع ہوگی کا دوسرا حصہ یا سیکول پیش ہے۔ الحمدللہ اس کتاب میں قیامت کے وجود کو ثابت کیا گیا، اور اس طرح ثابت کیا گیا ہے کہ انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ظاہر ہے یہ ایک معجزانہ کام ہے جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ الحمدللہ یہ کام پروردگار عالم نے اپنی آخری کتاب میں خود ہی کر رکھا ہے۔ اس ناول میں قرآن مجید کا یہی معجزہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو آخری درجے میں سچائی کو ثابت کر دیتا ہے۔ اس بندہ عاجز کے نزدیک قرآن کریم کا یہی وہ معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک ہر انسان پر حجت قطعی ہے۔ ہمارے اہل علم اس معجزے کو سمجھتے اور اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، مگر عام مسلمانوں کی اکثریت پر اس کی اہمیت واضح نہیں ہے۔ مگر در حقیقت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معجزے کو سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے۔ یہ ناول اس کام کو ایک کہانی کی شکل میں آسان کرنے میں انشاءاللہ بہت معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ میں نے اس ناول میں قرآن مجید کے اصل استدلال کے ساتھ کئی اور پہلوؤں سے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے۔ یہ وہ سوالات اور اعتراضات ہیں جو لوگ برسہ برس سے میرے سامنے رکھتے رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ہر جواب کے بعد ایک نیا اعتراض کیا جا سکتا ہے، تاہم جو استدلال قرآن مجید کا ہے اور جو چوتھے باب سے شروع ہوگا وہ ایک معجزہ ہے، اس کا جواب دینا ممکن نہیں۔ میرے پیش نظر اسی کا بیان ہے، باقی جو کچھ ہے وہ اسی کے ذیل میں ضمنی طور پر بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید میں استدلال جگہ جگہ بکھرا ہوا ہے، مگر اس کی ایک مختصر مگر جامع ترین صورت العصر کو بنیاد بنا کر میں نے اس ناول کی بنا اٹھائی ہے۔ ناول کا نام قسم اس وقت کی اسی صورت کے ابتدائی الفاظ والعصر سے ماخوذ ہے۔ آج کی انفارمیشن ایج میں انکار خدا و آخرت پر مبنی مغربی فکر علم کے بجائے ثقافتی روایات، تہذیبی اقدار اور میڈیا کے ذریعے سے ہماری نئی نسلوں کو متاثر کر رہی ہے۔ میں نے بھی ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے علمی طریقے کے بجائے اسی طریقے کو اختیار کیا ہے جو مغربی فکر کا طریقہ ہے، یعنی علمی کتاب لکھنے کے بجائے جذبات و احساسات پر مبنی ایک دلچسپ کہانی کی شکل میں نوجوان نسلوں کو مخاطب کیا ہے جو عام طور پر دین سے دور ہیں۔ مغرب کی اس دوسری یلغار کا چیلنج اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے کم از کم ایک پورے میڈیا گروپ کو وقف ہونا چاہیے۔ اس کے وسائل میرے پاس نہیں ہیں۔ میرا ہتھیار ایک بے مایا قلم اور ایک خامہ خام ہے۔ یہ قلم نوائے حق بن کر ناول نگاری کے اسلوب میں الحاد کے ٹڈی دل لشکر کے سامنے صف آرا ہوا ہے۔ اس غیر متوازن جنگ میں تنہا اترنے کی جرت مجھ میں اس یقین کی بنا پر پیدا ہوئی کہ یہ دراصل خدا کی جنگ ہے۔ اس جنگ میں کوئی ہمارے ساتھ ہو نہ ہو، پروردگار عالم ضرور ہمارے ساتھ ہے۔ وہ اگر ساتھ ہے تو پھر اس راہ میں کسی دوسرے تیسرے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کے بندوں اور بندیوں کو اپنے تعصبات، فرقوں اور جماعتوں کی وفاداری سے اوپر اٹھ کر ایک دفعہ ضرور سوچنا چاہیے کہ عالم کے پروردگار نے روز قیامت اگر ان سے پوچھ لیا کہ جب میرا دین اپنی بقا کی فیصلہ کن جنگ لڑتے ہوئے تمہیں مدد کے لیے پکار رہا تھا تو تم کیا کر رہے تھے؟ سینے میں دل کی جگہ اگر پتھر نہیں تو سوچنا چاہیے کہ لوگ اس بات کا کیا جواب دیں گے۔ ہم لوگ اس بات کا کیا جواب دیں گے؟ ابو یحییٰ 26 اکتوبر 2012 یوم العرفہ 1433 ہجری۔ پہلا باب کافرہ کی دعا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس بے وقوف میں نانا ابو کو کیا خاص بات نظر آئی ہے۔ کیا امی کے بعد وہ میری زندگی بھی تباہ کر دینا چاہتے ہیں؟ غصے اور جھنجھلاہٹ سے بھرپور یہ الفاظ وہ پہلی بات تھے جو فاریہ کو دیکھ کر نائمہ کی زبان سے نکلے۔ یہ فاریہ کے لیے ایک بالکل غیر متوقع استقبال تھا۔ فاریہ کچھ دیر قبل جب نائمہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں کھڑکی سے باہر آسمان کی سمت بے مقصد بھٹک رہی تھیں۔ وہ اپنی سوچ میں اتنی مگن تھی کہ اسے فاریہ کی آمد کا احساس بھی نہیں ہوا۔ وہ اس کی آمد سے بے خبر اپنے خیالات کی دنیا میں کھوئی رہی۔ فاریہ کچھ دیر کھڑی نائمہ کا جائزہ لیتی رہی۔ اسے نائمہ کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہی معلوم ہو گیا کہ وہ خیالات کے جس سمندر میں کھوئی ہوئی ہے
وہاں ہموار لہریں معجزہ نہیں بلکہ تلاطم کی کیفیت برپا ہے۔ اس کی خاموشی جس طوفان کا پیش خیمہ تھی، اس کے تمام تر آثار نائمہ کے چہرے پر بکھرے تاثرات سے ظاہر ہو رہے تھے۔ فاریہ کو یہ اندازہ تو اپنے گھر ہی میں ہو گیا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ آج جیسے ہی وہ کالج سے گھر پہنچی تو نائمہ کا فون آ گیا کہ فوراً میرے پاس چلی آؤ۔ پہلے تو فاریہ سمجھی کہ نائمہ کے نانا اسماعیل صاحب کی طبیعت کی خرابی کا کچھ مسئلہ ہے، کیونکہ پچھلے دنوں وہ اسپتال میں تھے اور آج نائمہ کالج بھی نہیں آئی تھی۔ مگر نائمہ نے بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے۔ البتہ اس نے فاریہ سے بہت اصرار کیا کہ وہ فوراً اس کے پاس چلی آئے، لہٰذا کھانا کھاتے ہی وہ اس کے گھر چلی آئی۔ یہاں آ کر اس نے نائمہ کو فکر و تردد کے جس سمندر میں غوطہ زن دیکھا، اس نے اس کی تشویش کو اور بھی بڑھا دیا۔ نائمہ خیالات کی جس دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، وہاں نہ دروازہ کھلنے کی آواز پہنچ سکی تھی، نہ فاریہ کے قدموں کی چاپ۔ فاریہ اپنی عزیز سہیلی کو اس حال میں دیکھ کر مضطرب ہو گئی۔ وہ بچپن سے بہت گہری سہیلیاں تھیں، دونوں ایک ہی محلے میں رہے اور اسکول سے لے کر کالج تک ساتھ پڑھے تھے۔ وہ نائمہ کی سوچ، اس کے رویے اور اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ اسے معلوم تھا کہ نائمہ نے زندگی کتنی محرومیوں میں گزاری ہے، مگر زندگی کی ہر مشکل کو اس نے بڑی ہمت سے جھیلا تھا۔ پچھلے دنوں اپنے نانا کی بیماری میں اس نے جس طرح اپنی والدہ کا ساتھ دیا تھا، وہ خود اس کی ہمت کی ایک مثال تھی۔ گھر میں نانا کے سوا کوئی اور مرد نہ تھا، مگر اس نے بڑی بہادری سے اس صورتحال کا سامنا کیا اور نانا کی خدمت میں پیش رہی۔ اپنی ایسی با ہمت سہیلی کی پریشانی فاریہ کے لیے باعث تشویش تھی۔ فاریہ کے کمرے میں داخل ہونے کے کافی دیر بعد بھی نائمہ نے اس کی آمد کا کوئی نوٹس نہیں لیا، تو فاریہ نے بہت پیار سے نائمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی آمد کی اطلاع دی۔ ہماری فلسفی حسینہ کس کی یادوں میں کھوئی ہوئی ہے؟ فاریہ ایک خوشگوار مذاق سے بات شروع کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جواب میں ایک تند و تیز جملہ سننے کو ملا جو ہر قسم کے سیاق و سباق کے بغیر تھا۔ وہ کون بے وقوف تھا جو اس کے نانا ابو کو نظر آ گیا تھا، اور نائمہ کی زندگی سے اس کا کیا تعلق تھا؟ فاریہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے نائمہ کے برابر بیٹھتے ہوئے پیار سے اس کی کمر کو تھپ تھپایا اور بولی، مسئلہ کیا ہے؟ پوری بات بتاؤ، ایسے تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تمہیں معلوم ہے نا، پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے گھر میں ایک بلا آ گئی ہے۔ نائمہ نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا، مگر فاریہ پر نائمہ کا مدعا واضح نہیں ہو سکا۔ اس نے نہ سمجھنے کے انداز میں سوال کیا، یار یہ پہیلیاں کیوں بھجوا رہی ہو؟ صاف صاف بتاؤ کس بلا کا ذکر کر رہی ہو؟ نائمہ نے جھلا کر کہا، وہی بلا جو پچھلے ہفتے نانا ابو کی بیماری میں مستقل طور پر ہمیں چمٹ گئی تھی۔ تم عبداللہ بھائی کی بات کر رہی ہو؟ فاریہ پر اب واضح ہو گیا تھا کہ اس لب و لہجے میں کس کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ اس نے سوال کی شکل میں اپنی بات کی تصدیق چاہی۔ نائمہ نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے اسی توہین آمیز لہجے میں عبداللہ کا ذکر جاری رکھا، ہاں اسی احمق کی بات کر رہی ہوں جو روزانہ نانا ابو کے ساتھ رات کو زبردستی رکتا تھا، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ 5-7 دن اسپتال میں ان موصوف نے نانا ابو کی کیا خدمت کر لی کہ اب وہ مجھے کوئی بکری سمجھ کر میری رسی عمر بھر کے لیے اس کے حوالے کرنے پر تل گئے ہیں، اور امی کو بھی انہوں نے قائل کر لیا ہے۔ نائمہ کے لہجے میں غصہ، نفرت، حقارت سب ایک ساتھ جمع تھے۔ اچھا تو یہ بات ہے، فاریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ معاملہ اب اس کی سمجھ میں آ چکا تھا۔ وہ اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے پیار سے سمجھانے لگی، دیکھو نائمہ، تمہاری زندگی کا فیصلہ تمہاری مرضی کے خلاف تو نہیں ہو سکتا۔ میں آنٹی کو جانتی ہوں اور نانا ابو کو بھی، وہ دونوں تم سے بے حد محبت کرتے ہیں اور تمہاری رضامندی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ مگر کیا آنٹی نے تم سے کوئی بات کی ہے؟ اس نے ایک سوال پر اپنی بات ختم کی تو فاریہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا۔ تو تم نے کیا جواب دیا؟ وہی جو تمہیں دے چکی ہوں۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ بس خاموش ہو گئیں۔ یار تو بس بات ختم ہو گئی، وہ یہ بات نانا ابو کو بتا دیں گی۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں اتنا غصہ کس بات پر ہے؟ فاریہ نے قدرے تعجب سے پوچھا۔ نائمہ اس سوال پر خاموش رہی تو فاریہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ویسے عبداللہ بھائی اتنے برے تو نہیں کہ تم رشتے کے ذکر پر اس قدر ناراض ہو جاؤ۔
تم نے ہی تو مجھے بتایا تھا کہ وہ تمہارے حسن سے اتنا مروب ہوئے تھے کہ تمہیں پہلی دفعہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ نائمہ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے فاریہ نے لطیف انداز میں ہنستے ہوئے کہا، مگر نائمہ کے چہرے پر مسکراہٹ کی کوئی رمق نمودار نہیں ہوئی۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، اس شخص کا نہ کوئی کیریئر ہے، نہ اسٹیٹس، نہ شکل ہے، نہ صورت، پھر اوپر سے اس کی مذہبی باتیں۔ نانا ابو کی بیماری میں اس کی باتیں سن سن کر میں تو تنگ آ گئی تھی۔ نائمہ کے لفظ لفظ سے حقارت کا زہر چھلک رہا تھا۔ یار کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ فاریہ بھی چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے بولی، عبداللہ بھائی کا اس وقت کوئی بڑا اسٹیٹس نہیں، مگر کیریئر تو بہت شاندار ہے۔ ان کے پاس انجینئرنگ اور فائنانس کی اعلیٰ ترین ڈگریاں ہیں، وہ پوزیشن ہولڈر رہے ہیں، ان کی جاب بھی اچھی خاصی ہے، بلکہ ترقی کا بھی امکان ہے۔ رہی شکل کی بات، تو یہ حقیقت ہے کہ وہ کسی اداکار کی طرح نہیں، نہ ایسے ہیں کہ ہزاروں میں نمایاں نظر آئیں، مگر اتنی بری شکل کے بھی نہیں کہ تم ان کے ساتھ کھڑی ہو کر شرمندہ ہو۔ اچھی مناسب شکل صورت کے تو ہیں، اور جنہیں تم مذہبی باتیں کہہ رہی ہو، وہ تو تسلی کی کچھ باتیں تھیں جو وہ نانا ابو کی بیماری کے دوران میں ان سے، آنٹی سے اور تم سے کرتے رہے۔ اس میں کیا برائی ہے؟ نائمہ نے پوری بات کا جواب دینے کے بجائے فاریہ کے پہلے جملے کو پکڑ لیا۔ کس خدا کا خوف کروں میں؟ اس کا جس نے بچپن میں مجھ سے میرا باپ چھین لیا، اس کا جس نے ساری زندگی سوائے غربت اور تنگ دستی کے مجھے کچھ نہیں دیا، اس کا جس نے جوانی میں میری ماں کو بیوہ کر دیا۔ نائمہ کے منہ سے الفاظ نہیں، زہر میں بجھے ہوئے تیر نکل رہے تھے۔ نہیں فاریہ بی بی، نہیں، میں جاہل نہیں ہوں، نفسیات اور فلسفے کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے بڑے بڑے فلسفیوں کو پڑھ رکھا ہے۔ یہ مذہبی ڈھکوسلے مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ عبداللہ جیسے مذہبی بہروپیوں کی باتیں مجھے احمق بنا سکتی ہیں۔ شدت جذبات سے نائمہ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ رکے بغیر بے تکان بولے چلی جا رہی تھی، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، اس کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، وہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ نائمہ لمحہ بھر سانس لینے کو رکی اور پھر بولنے لگی، کیا ٹھیک کیا ہے اس نے میرے ساتھ؟ اور میرے ساتھ ہی کیا، پوری دنیا کے ساتھ کیا ٹھیک کیا ہے اس نے؟ کتنی غربت ہے یہاں، کتنی بیماریاں ہیں یہاں، کتنا ظلم ہے اس دنیا میں، ختم نہ ہونے والی طبقاتی درجہ بندی ہے، دولت کی غیر مساوی تقسیم ہے۔ بی بی، اس دنیا میں کسی خدا کا حکم نہیں چلتا، یہاں صرف مادے کی حکمرانی ہے، یہاں صرف دولت اور طاقت کا راج ہے، یہی ایک حقیقت ہے، اس کے سوا کوئی دوسری حقیقت نہیں ہے۔ اپنے عمل سے ہر شخص یہ بتاتا ہے یہ کہ یہی آخری سچائی ہے، مگر چہرے پہ منافقت کا نقاب چڑھائے رہتا ہے۔ میں منافق نہیں ہوں۔ نائمہ کی باتیں سن کر فاریہ کچھ پریشان ہو گئی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ اس نے اپنے ان باغیانہ خیالات کا اظہار اس کے سامنے کیا تھا۔ نائمہ کو اپنی زندگی اور حالات سے شکوہ تو شروع ہی سے تھا، مگر جب سے اس نے کالج میں فلسفے کے مضمون کو پڑھنا شروع کیا تھا اور بڑے بڑے فلسفیوں کے افکار کا مطالعہ کیا تھا، تب سے اس کی بغاوت نظریاتی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ مگر آج اس نے جو لب و لہجہ اور انداز اختیار کیا تھا، وہ فاریہ نے بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بات ختم کرنے کے لیے بولی، اچھا چھوڑو یار، اس موضوع پر ہم پہلے بھی کئی دفعہ بحث کر چکے ہیں۔ نائمہ نے اس کی بات بیچ سے کاٹتے ہوئے کہا، اور ہر دفعہ میں تمہیں لاجواب کر چکی ہوں۔ میں ہی نہیں، کئی اور لوگ بشمول نانا ابو کے تمہاری ان خرافات کا شکار ہو چکے ہیں۔ میرے عقلی اعتراضات کو اگر خرافات کہہ کر تم آنکھیں چرانا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی، ویسے لاجواب تو میں نے نانا ابو کو بھی کر ہی دیا تھا۔ ہاں مجھے وہ دن یاد ہے، فاریہ نے ہنستے ہوئے کہا، اور اسی دن کے بعد وہ بیچارے تم سے ایسے ڈرے کہ اپنی جمع پونجی خرچ کر کے تمہیں اور آنٹی کو عمرہ کرانے لے گئے، شاید مکہ مدینہ جا کر کچھ سدھر جاؤ، لیکن لگتا ہے سدھرنے کے بجائے تم اور زیادہ بگڑ کر آئی ہو۔ میں تو مجبوری میں گئی تھی، نانا اور امی کے کہنے پر کہ ہم دونوں عمرے پر جا رہے ہیں تو تم یہاں اکیلی کیسی رہو گی، اس لیے مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا، اور وہاں جا کر تمہیں بور ہی ہوتی رہی تھی، اور یہ مصیبت بھی وہیں گلے پڑی تھی۔ نائمہ نے اپنے جبری عمرے کے آخر میں جس مصیبت کا ذکر کیا تھا، اس کی وضاحت کے لیے فاریہ کو کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فاریہ جانتی تھی کہ اس کا اشارہ عبداللہ کی طرف ہے۔ نائمہ نے اسی ٹون میں گفتگو کرتے ہوئے فاریہ پر ایک حملہ کیا،
لیکن یار یہ تو بتاؤ، تمہارے خیال میں یہ بے وقوفی کا کام نہیں ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے انسان پتھروں کو دیکھنے اور چھونے چلا جائے؟ اس کے بجائے یہ پیسے کسی غریب کی مدد پر خرچ نہیں ہونے چاہیے؟ اس کے بعد نائمہ، جو کثرت مطالعے کی بنیاد پر ایک چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا تھی، اعداد و شمار سے یہ ثابت کرنے لگی کہ جتنے پیسے حج اور عمرے کے سفر پر خرچ ہوتے ہیں، اس سے غریب لوگوں کے کتنے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ فاریہ کے پاس ایسی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس بیچاری نے جان بچانے کے لیے کہا، یار میں تم سے بحث میں نہیں جیت سکتی، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ ہم یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ہم سب کو اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ شکریہ تمہیں ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ… فاریہ نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا اور نائمہ کو کندھوں سے پکڑ کر دیوار پہ لگے آئینے کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بولی، اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین چہرہ اور ایسا دلکش وجود لاکھوں میں شاید کسی کو دیا ہوگا، اس کا ہی شکر ادا کر لیا کرو۔ نائمہ اپنی تعریف پر خوش ہونے کے بجائے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے فاریہ سے بولی، میری جان، میری ماں بھی جوانی میں میرے جیسی تھی، مگر جانتی ہو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ میرے نانا نے ایک بہت شریف، ایماندار مگر غریب آدمی سے انہیں بیاہ دیا۔ میں 10 مہینے کی تھی کہ میرے والد کا کینسر میں انتقال ہو گیا۔ وہ عین جوانی میں تڑپ تڑپ کر مرے، اور میری ماں نوجوانی ہی میں بیوگی کا داغ لیے بیٹھی رہ گئی۔ میرے باپ نے ورثے میں میری ماں کے لیے بیوگی کے سوا کچھ اور نہیں چھوڑا، جس کے بعد میری ماں مجھے لے کر نانا کے گھر لوٹ آئیں۔ انہوں نے دوسری شادی کرنے کے بجائے میری پرورش کی خاطر اپنی جوانی برباد کر دی، اور اب میرے نانا یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر میں پھر ایکشن ری پلے ہو، اور تم چاہتی ہو کہ میں شکر کروں؟ تو نہ کرو شکر، جو دل چاہے کرو۔ فاریہ نے قدرے ناراض لہجے میں کہا تو نائمہ کو احساس ہوا کہ وہ بیچاری اتنی دیر سے اس کی دلجوئی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جواب میں وہ اس کے ساتھ بلا وجہ تلخ ہو رہی ہے۔ وہ اپنے لہجے اور گفتگو کی تلافی کرتے ہوئے نرمی سے بولی، سوری یار، مجھے غصہ امی اور نانا پر تھا جو میں نے تم پر اتار دیا۔ اس کو نرم پڑتے دیکھ کر فاریہ نے اس جارحانہ لب و لہجے کی طرف توجہ دلائی جس میں اس نے کچھ دیر قبل اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا۔ میری تو خیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں محتاط رہا کرو، ہم سب اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے۔ چھوڑو یار، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ نائمہ ایک دفعہ پھر پٹری سے اترنے لگی تو فاریہ نے اسے سمجھایا، دیکھو میری بہن، میں تمہارے جیسی حسین ہوں نہ ذہین، ایک عام سی لڑکی ہوں، بلکہ ایوریج سے بھی کم کہو۔ میری منگنی بھی ایک عام سے لڑکے کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن میں بہت خوش ہوں، تم سے کہیں زیادہ خوش ہوں، اس لیے کہ خوشی اس چیز کا نام نہیں کہ ہمیں زندگی میں کیا ملا ہے، بلکہ جو کچھ ملا ہے اس میں خوش رہنا اصل چیز ہے۔ یہ کامیاب زندگی کا نسخہ ہے جو تم اپنے سارے علم اور ذہانت کے بعد بھی نہیں سمجھ سکیں۔ تم ذہین ہو، بہت خوبصورت ہو، مگر اللہ کی ان نعمتوں کو بھی تم نے اپنے منفی انداز فکر کی بنا پر اپنے لیے ایک مصیبت بنا لیا ہے۔ نائمہ اس دفعہ خاموش رہی۔ فاریہ نے اپنی بات کو مؤثر ہوتا دیکھ کر بات جاری رکھی، تم تعلیم اور علم میں بہت آگے ہو، ہر دفعہ تمہاری پوزیشن آتی ہے، تم شکل میں ہی خوبصورت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شخصیت اور ذوق بھی اچھا دیا ہے۔ تمہارا لباس، اٹھنا بیٹھنا، انداز گفتگو ہر اس شخص کو متاثر کر دیتا ہے جو تم سے پہلی دفعہ ملتا ہے۔ تم ان سب نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ نعمتیں شکر سے نہیں بڑھا کرتی، موقع سے فائدہ اٹھانے سے بڑھتی ہیں۔ نائمہ نے فاریہ کی ساری اخلاقی تلقین کو مادی فلسفے کے 2 جملوں میں برابر کر دیا، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان مواقع سے فائدہ اٹھاؤں گی جو قسمت سے مجھے مل گئے ہیں۔ نائمہ نے سوچ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے بجائے قسمت کو اپنا محسن قرار دیا تھا۔ میں ایسی جگہ شادی کروں گی جہاں میرا مستقبل بالکل محفوظ ہو، بہت امیر گھرانہ ہو، بنگلہ، گاڑیاں ہوں، ملازم ہوں، بینک بیلنس ہو، ہر طرح کی خریداری کے لیے کریڈٹ کارڈ ہوں، فورن ٹرپس ہوں، اور بس۔ نائمہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے آخری بات کہی۔ وہ شاید تصوراتی دنیا میں خود کو انہی سب چیزوں کے درمیان دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ کے بارے میں نائمہ کے جو جذبات تھے وہ فاریہ کے لیے کسی انکشاف کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ عبداللہ کا پچھلے کئی مہینوں سے نائمہ کے نانا
اسماعیل صاحب کے پاس آنا جانا تھا۔ 3 افراد پر مشتمل اس چھوٹے سے کنبے سے عبداللہ کی ملاقات کچھ عرصہ قبل اس وقت ہوئی تھی جب اسماعیل صاحب اپنی بیٹی آمنہ اور نواسی نائمہ کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے مکہ گئے تھے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ اپنی فیملی سے بچھڑ گئے تھے۔ عبداللہ نے اس وقت ان کی مدد کی اور اس جگہ تک ان کی رہنمائی کر دی تھی جہاں ان کی بیٹی اور نواسی ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ یہ ساری باتیں فاریہ کے علم میں نائمہ ہی کے ذریعے سے آئی تھیں۔ واپس آ کر انہوں نے عبداللہ سے رابطہ قائم رکھا اور کئی دفعہ اسے اپنے گھر پر بلایا تھا۔ فاریہ نائمہ کی سہیلی ہی نہیں، اس چھوٹے سے کنبے کی ایک فرد کی طرح تھی، اس لیے وہ بھی عبداللہ سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ نائمہ کے برعکس فاریہ ایک مذہبی ذہن رکھتی تھی۔ دیگر نوجوانوں کی طرح اس کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات تھے۔ اسماعیل صاحب جب عبداللہ سے باتیں کر رہے ہوتے تو وہ بھی کبھی کبھار جا کر بیٹھ جاتی اور عبداللہ سے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کا جواب حاصل کرتی۔ وہ عبداللہ کی شخصیت اور شرافت سے بھی بے حد متاثر تھی۔ عبداللہ کے لہجے کا ٹھہراؤ، گفتگو میں متانت، نگاہوں میں حیا اور انداز و اطوار میں شائستگی، وہ چیزیں تھیں جو اسے اس کی عمر کے لوگوں سے بہت مختلف بناتی تھیں۔ ان سب سے بڑھ کر عبداللہ کا علم بہت متاثر کن تھا، جو اس کی عمر کے اعتبار سے بہت زیادہ تھا۔ ان سب چیزوں کی بنا پر فاریہ عبداللہ کی بہت عزت کرتی تھی۔ تاہم نائمہ کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اپنی مذہب بیزار طبیعت کی بنا پر اسے اول دن ہی سے عبداللہ کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس پر متضاد ابتدا ہی میں پیش آنے والا ایک واقعہ تھا، فاریہ جس کی گواہ بھی تھی اور کسی درجے میں ذمہ دار بھی۔ اس واقعے نے نائمہ کے دل میں عبداللہ کے حوالے سے وہ دراڑ ڈال دی جو آنے والے دنوں میں ایک وسیع خلیج میں تبدیل ہو گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فاریہ اور نائمہ کی ایک مشترکہ سہیلی کرن نائمہ کے گھر آئی ہوئی تھی۔ کرن انٹرمیڈیٹ کی تعلیم کے زمانے میں فاریہ اور نائمہ کی دوست بنی تھی۔ وہ تھی تو دراصل نائمہ کی ہم ذوق اور اسی کی دوست، مگر نائمہ کے تعلق سے فاریہ سے بھی اس کا ملنا جلنا ہو گیا۔ کرن کے والد ایک کالج میں فلسفے کے پروفیسر تھے۔ وہ مذہب اور اہل مذہب کے سخت خلاف تھے۔ ان کے زیر اثر ان کی بیٹی کرن بھی ایسے ہی خیالات رکھتی تھی اور بڑے فخر سے ان کا اظہار بھی کرتی تھی۔ نائمہ کے لیے تو اس میں خیر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن فاریہ کو یہ باتیں بالکل پسند نہیں آتی تھیں۔ بات اگر کچھ مذہبی لوگوں کے منفی رویوں پر تنقید کی ہوتی تو فاریہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر کرن مذہبی اعمال تو کجا، اعتقادات کو بھی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ انٹر کے بعد کرن الگ کالج میں پڑھنے لگی، جبکہ نائمہ اور فاریہ ساتھ ہی رہے۔ کالج کے بعد فاریہ نے کرن سے ملنا جلنا باقی نہیں رکھا تھا، لیکن نائمہ سے کرن کے تعلقات باقی رہے اور وہ دونوں کبھی کبھار ملاقات کر لیتی تھیں۔ پھر ایک روز نائمہ نے فاریہ کو بتایا کہ کرن کے والد اپنی فیملی کو لے کر ایک مغربی ملک شفٹ ہو رہے ہیں۔ جانے سے قبل کرن اس سے ملنے آ رہی ہے، اس لیے وہ بھی اس کے گھر آ جائے۔ چنانچہ فاریہ بھی اس کے گھر آ گئی تاکہ کچھ پرانے دنوں کے حوالے سے گپ شپ ہو جائے اور وہ کرن کو الوداع بھی کہہ سکے۔ یہ ملاقات اس پہلو سے بہت اچھی رہی کہ پرانی کلاس فیلو سے ملاقات ہو گئی، لیکن فاریہ کے لیے کرن سے ملنا کئی پہلوؤں سے بڑا تکلیف دہ تھا۔ اسے پہلا جھٹکا تو کرن کو دیکھ کر ہی لگا۔ اسے دوپٹے کا بے وزن کپڑا ہمیشہ ایک بوجھ لگا تھا۔ کالج میں یہ بوجھ وہ کسی نہ کسی طرح ڈھو رہی تھی، مگر اب اس نے یہ بھاری بوجھ اپنے کندھوں سے اتار پھینکا تھا۔ کپڑے جدید فیشن کے مطابق اور تراش خراش میں ان تمام ہتھیاروں سے لیس تھے جو صنف مخالف کے دل و دماغ میں تہلکہ مچا دیتے۔ جب گفتگو شروع ہوئی تو فاریہ کے لیے اس وقت صورتحال بہت تکلیف دہ ہو گئی جب کرن نے حسب عادت مذہب کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ اپنی گفتگو میں مغربی ممالک کے رہن سہن کی بہت تعریف کر رہی تھی، پھر بغیر کسی وجہ کے یہ تعریف اس وقت مذہب پر تنقید میں تبدیل ہو گئی جب کرن نے کہا، یار مغرب نے یہ ساری ترقی مذہب اور خدا کے تصور سے نجات پا کر حاصل کی ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، نائمہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں ہمارے ہاں وہ وقت کب آئے گا جب لوگ ایسے فرسودہ تصورات سے نجات حاصل کریں گے۔ میں تو ایک مغربی اسکالر کی اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ نسل انسانی تب تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک خدا کو دیے ہوئے اپنے اختیارات واپس نہیں لے لیتی۔ کرن نے ترقی کے ساتھ آزادی کو بھی ایک بے خدا زندگی کا فیض ثابت کرتے ہوئے کہا تو فاریہ سے رہا نہ گیا۔ یار کرن، تم پتہ نہیں کس طرح کی انسان ہو،
خدا ایک زندہ ہستی ہے جسے فلسفیانہ موشقافیوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تم معصوم ہو فاریہ، تمہیں نہیں معلوم کہ خدا کا تصور انسانوں کی ایجاد ہے۔ کرن نے شفقت آمیز لہجے میں فاریہ کو سمجھایا اور پھر اپنے دعوے کی تائید میں ایک شعر پڑھا۔ خدا کو اہل جہاں جب بنا چکے تو نیاز پکار اٹھے، خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ کرن کا شعر پوری طرح ختم بھی نہ ہوا تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ فاریہ، جس کے لیے اس نشست میں بیٹھنا اب مشکل ہو چکا تھا، وہ تیزی سے اٹھتے ہوئے بولی، میں دیکھتی ہوں باہر کون ہے۔ فاریہ نے دروازہ کھولا تو باہر عبداللہ کھڑا ہوا تھا۔ فاریہ کو دیکھ کر وہ حسب عادت مسکرایا اور اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، السلام علیکم فاریہ، آپ خیریت سے ہیں؟ پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے بولا، مجھے اسماعیل صاحب سے ملنا ہے، کیا وہ گھر پر ہیں؟ اس وقت اسماعیل صاحب گھر پر نہیں تھے۔ فاریہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ آمنہ بیگم کے ساتھ باہر گئے ہیں اور رات سے پہلے نہیں آئیں گے، مگر اس وقت وہ کرن کی ناک توڑنا چاہتی تھی اور ناک توڑنے والا شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ عبداللہ کو باہر سے لوٹا دیتی۔ اس نے عبداللہ کو اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، عبداللہ بھائی، وہ تو گھر پر نہیں ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں آ جائیں گے، اس وقت تک آپ اندر آ کر انتظار کر لیجئے۔ عبداللہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس کی رہنمائی میں چلتا ہوا ڈرائنگ روم تک آ گیا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر نائمہ نے تیزی سے دوپٹہ سر پر رکھا، البتہ کرن حسب سابق بے تکلفی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی رہی۔ فاریہ نے اس کا تعارف کرن سے کراتے ہوئے کہا، یہ عبداللہ بھائی ہیں اور یہ کرن ہیں، ہماری سابقہ کلاس فیلو۔ پھر اس نے نائمہ کو مخاطب کیا جو اسے حیرت اور ناگواری کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ گھور رہی تھی، عبداللہ بھائی نانا ابو سے ملنے آئے تھے، وہ تو ہیں نہیں، میں نے سوچا ان کے ساتھ ایک کپ چائے ہی پی لی جائے۔ فاریہ ایک لمحے کے لیے رکی اور شرارت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے نائمہ سے بولی، نائمہ، مہمانوں کے لیے ذرا چائے تو بناؤ۔ نائمہ فاریہ کی بات سن کر جھنجھلا کر اٹھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ جب نانا اور امی گھر پر نہیں ہیں تو فاریہ عبداللہ کو اندر کیوں لے آئی ہے، اور وہ بھی اس وقت جب اس کی ایک پرانی سہیلی اس سے ملنے آئی ہوئی ہے۔ لیکن مروت اور لحاظ میں اس وقت وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ چاروں ناچاروں سے اٹھنا پڑا۔ وہ جھلائے ہوئے انداز میں کچن کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد فاریہ نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے عبداللہ سے کہا، آپ بیٹھیے نا۔ عبداللہ بیٹھ گیا اور فاریہ کرن سے عبداللہ کا تفصیلی تعارف کرانے لگی۔ عبداللہ کا تعلیمی اور پیشہ ورانہ تعارف متاثر کن تھا۔ تعارف ختم ہوا تو کرن ایک گرم جوش مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف قدرے جھکتی ہوئی بولی، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ وہ جھکتے ہوئے اس بات سے قطعاً بے پرواہ تھی کہ اس نے دوپٹہ نہیں پہن رکھا ہے۔ جواب میں عبداللہ نے کہا، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے نظر اٹھا کر کرن کی طرف دیکھا اور تیزی کے ساتھ نظر جھکا لی۔ اس کے بعد جب تک عبداللہ بیٹھا رہا اس نے نظر اٹھا کر کرن کو نہیں دیکھا۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا جس کے بعد فاریہ نے جنگ کا میدان ہموار کرتے ہوئے کہا، یار کرن، وہ عبداللہ بھائی کے آنے سے پہلے تم کیا شعر پڑھ رہی تھی؟ کرن نے ایک لمحے کو رک کر غور سے عبداللہ کو دیکھا۔ وہ نظروں ہی نظروں میں عبداللہ کو تول رہی تھی۔ عبداللہ کے جھکے ہوئے سر نے اس کی ہمت بندھائی۔ اس نے پورے اعتماد کے ساتھ شعر دہرا دیا۔ اس کے خاموش ہونے پر فاریہ نے عبداللہ سے کہا، کرن کا خیال ہے کہ خدا کے تصور سے نجات حاصل کیے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ کرن کو اپنی بات پر اس قدر اعتماد تھا کہ وہ عبداللہ کا جواب سنے بغیر بولی، مذہب پری ماڈرنزم میں کائنات کی توجیہ کا ایک طریقہ تھا، مگر اب جب سائنس کی ترقی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ کائنات کن فزیکل لاز کی بنیاد پر چل رہی ہے، ہمیں کسی خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرن کے لہجے میں تحکم اور اعتماد کمال درجے کو پہنچا ہوا تھا۔ اس کے جملوں میں موجود پری ماڈرنزم کے الفاظ یہ بتا رہے تھے کہ وہ انکار خدا کی فکری روایت سے واقف تھی۔ عبداللہ نے جو اس علمی اور فکری روایت کو کرن سے زیادہ جانتا تھا، تحمل سے اس کی بات سنی اور دھیمے لہجے میں کہا، آپ نے کبھی غور کیا کہ فزیکل لاز کے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں کوئی خدا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی لا میکر بھی ضرور ہوگا؟ کیا یہ کامن سینس کی بات نہیں؟ کرن اس کا جواب سن کر گڑبڑا گئی۔
اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ عبداللہ کو جواب دینا چاہ رہی ہے، مگر اس کا کوئی فوری جواب اس سے بن نہیں پڑ رہا تھا۔ مگر اب کرن کو اندازہ ہو چکا تھا کہ سر جھکائے بیٹھا ہوا شخص جسے وہ گاؤدی سمجھی تھی اتنا پیدل نہیں تھا۔ عبداللہ نے ایک وقفے کے بعد کہا، یہی قرآن مجید کا طریقہ ہے۔ کائنات جن فزیکل لاز کے تحت چل رہی ہے، وہ ان سے پیدا ہونے والے نظم، ترتیب، تنظیم کو بار بار سامنے رکھ کر یہ واضح کرتا ہے کہ کائنات کے اتنے مختلف اور باہم متضاد اجزاء حیرت انگیز طور پر ہم آہنگ ہیں، اور مل کر وہ لائف سپورٹنگ سسٹم ترتیب دیتے ہیں جو سر تا سر انسان دوست اور حیات دوست ہے۔ یہ بغیر کسی خالق کی مداخلت کے کیسے ممکن ہے؟ قرآن کے ذکر پر کرن نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا، قرآن کا ذکر تو آپ بالکل نہ کیجیے۔ ساری مذہبی کتابوں کی طرح اس میں بھی بڑی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ فاریہ، جو کرن کی یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ سن چکی تھی، وضاحت کرتے ہوئے بولی، کرن کا کہنا ہے کہ قرآن میں زبان و بیان اور گرامر کی بہت سی غلطیاں ہیں، اس لیے یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ فاریہ کی اس بات پر عبداللہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، کرن صاحبہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتی، اس لیے قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونا نہ ہونا ویسے بھی ان کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر میں بتاتا ہوں کہ یہ دراصل کس کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ در حقیقت اسلام مخالف متشرقین کا ہے، جو اللہ کو تو مانتے ہیں مگر قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ مگر ایسی باتوں کی کمزوری تو 2 منٹ میں واضح ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ فاریہ نے اشتیاق کے ساتھ کہا، دیکھیے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ثابت کرنا سب سے زیادہ قرآن مجید کے پہلے مخاطبین مشرکین عرب کے لیے اہم تھا۔ یہ کام سب سے زیادہ آسانی سے وہی کر بھی سکتے تھے، کیونکہ وہ شعر و خطابت اور ادب و بلاغت کے بادشاہ تھے۔ انہیں یہ کوشش بھی ضرور کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ اس دشمنی میں انہوں نے ہر حربہ اختیار کیا، مگر کبھی یہ نہیں کہا کہ قرآن میں گرامر یا زبان کی کوئی غلطی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن میں کوئی غلطی وہ لوگ دریافت نہیں کر سکے، تو پھر سینکڑوں سال بعد پیدا ہونے والے لوگ قرآن کی غلطی کیسے نکال سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اردو یا فارسی بولنے والا کوئی شخص گرامر کی کتابوں سے انگریزی سیکھے اور پھر دنیا کو یہ بتائے کہ اس نے شیکسپیئر کے کلام میں غلطیاں نکال لی ہیں، یا پھر کوئی انگریز اردو سیکھ کر دنیا کو بتائے کہ کلام غالب میں فلاں غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، کلاسیکل لٹریچر سے زبان کے قواعد وجود میں آتے ہیں۔ قواعد کی بنا پر ان کو پرکھنا سطحی انداز فکر کی دلیل ہے۔ یہی سبب ہے کہ جو غلطیاں مستشرقین قرآن میں نکالتے ہیں، وہ کسی ناواقف شخص کو تو کچھ متاثر کر سکتی ہیں، لیکن زبان و بیان کا اچھا ذوق رکھنے والا کوئی شخص ان سے پہلے کبھی متاثر ہوا ہے، نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ سارے اعتراضات بچکانہ نوعیت کے ہیں۔ پھر اس نے ایک اور آسان مثال سے اپنی بات کی وضاحت کی۔ عربی گرامر کی بنیاد پر قرآن میں غلطیاں نکالنا ایسا ہی ہے جیسے میڈیکل کی کسی کتاب میں کسی انسانی عضو کے کچھ فنکشنز لکھے گئے ہوں، پھر تحقیق سے معلوم ہو کہ یہ عضو ایک اور کام بھی کرتا ہے۔ اب صحیح رویہ تو یہ ہوگا کہ اس عمل یا فنکشن کو میڈیکل کی کتاب میں لکھ دیا جائے، نہ کہ میڈیکل کی کتاب کو بنیاد بنا کر یہ کہا جائے کہ فلاں عضو میں غلطی دریافت ہو گئی۔ عبداللہ بول رہا تھا اور کرن کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ عبداللہ نے اس کے مبلغ علم کا منبع بھی واضح کر دیا تھا اور اعتراض کا ایک واضح جواب بھی دے دیا تھا۔ اسی دوران میں نائمہ چائے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے اندر آتا دیکھ کر فاریہ نے کہا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا میں جو ظلم اور ناانصافی، حادثات اور سانحات پائے جاتے ہیں، وہ اس بات کو ماننے کی اجازت نہیں دیتے کہ اس دنیا کا کوئی خالق و مالک ہے۔ نائمہ چائے رکھ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر تناؤ تھا، وجہ صاف ظاہر تھی۔ یہ اعتراض نائمہ کا تھا۔ عبداللہ نے بدستور جھکے ہوئے سر اور دھیمے لہجے کے ساتھ کہا، یہ دنیا کو آخرت کے بغیر دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل دنیا اور اصل زندگی آخرت کی ہے، جبکہ یہ عارضی اور فانی دنیا تو اس نے صرف امتحان کے لیے بنائی ہے۔ اس مقصد کے لیے یہاں انسان کو اختیار و آزادی دی گئی ہے۔ اس اختیار سے ظلم وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح امتحان کی غرض سے سانحات و حادثات بھی ہوتے رہتے ہیں۔
یہ بھی امتحان کے غرض سے دنیا میں رکھے گئے ہیں، مگر یہ حقیقت کا صرف ایک پہلو ہے۔ اس دنیا میں سانحات سے زیادہ انعامات اور مہربانیاں ہیں۔ انسان کو دونوں طرف دیکھنا چاہیے، نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر کرنا چاہیے۔ جنت اسی کا بدلہ ہے۔ نائمہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے اعتراضات کی عمارت برسہ برس میں تعمیر ہوئی تھی۔ عبداللہ کے چند جملوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ البتہ کرن نے نائمہ کی طرف سے عبداللہ کا جواب دینا ضروری سمجھا۔ وہ نائمہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ جنت بھی ایک اور خیالی تصور ہے، مذہبی یوٹوپیا۔ بھائی یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں دنیا میں ترقی سے محروم رکھے ہوئے ہیں۔ آخرت اور خدا کی باتیں کر کے ہم لوگوں نے مذہب کو افیون بنا لیا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ کرن نائمہ سے حمایت کی طلبگار تھی، مگر نائمہ دل سے اس سے متفق ہونے کے باوجود خاموش رہی۔ وہ عبداللہ کے سامنے کچھ بولنا نہیں چاہ رہی تھی۔ نائمہ کے بجائے عبداللہ نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو یہ بات نہیں کہتے کہ اپنی صلاحیت کا استعمال نہ کرو۔ وہ تو دنیا کے بارے میں بھی اسباب اکٹھا کرنے کا کہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر جنت کے متعلق بھی بتاتے ہیں کہ اس میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان راہ خدا میں جدوجہد کرے۔ کرن جنت کے دوبارہ ذکر پر تلملا اٹھی۔ وہ تنک کر بولی، ہاں وہی جنت جس کے متعلق شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دوزخ کی دیوار پہ چڑھ کر میں نے اور شیطان نے دیکھا، سہمی ہوئی حوروں کے پیچھے وحشی ملا بھاگ رہے ہیں۔ پھر اس نے ہنستے ہوئے عبداللہ سے کہا، آپ برا مت مانیے گا، مگر آپ کے قرآن میں ہر جگہ حوروں کا تو ذکر ہے۔ کرن کی بات سے عبداللہ کو اندازہ ہو گیا کہ گفتگو اب دلائل کی حدود سے باہر نکل چکی ہے۔ اس نے متانت سے کہا، آپ کی معلومات درست نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی 6236 آیات میں صرف 4 مقامات پر حوروں کا لفظ آیا ہے۔ مگر اس بات کو جانے دیجیے، اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں تہذیب اور شائستگی کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔ عبداللہ کا اشارہ کرن کے سنائے ہوئے شعر کی جانب تھا۔ جی، شائستگی اور تہذیب کا یہ درس آپ پہلے اپنے ملاؤں کو سکھا دیں، جو اپنے سے مختلف نقطہ نظر کے لوگوں کو کافر اور واجب القتل قرار دیتے ہیں، جو خود کو سرتا سر حق اور اپنے سوا ہر ایک کو سراپا باطل سمجھتے ہیں، جو اختلاف رائے برداشت کر سکتے ہیں، نہ کسی اور نقطہ نظر کے فرد کو جینے کا حق دینے کے لیے تیار ہیں، جو ان سے اختلاف کر دے بھوکے بھیڑیوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور لگتا ہے آپ مذہبی اختلافات میں ایک دوسرے کے خلاف لگائے گئے فتووں، اچھالے گئے کیچڑ، الزام و بہتان اور فرقہ وارانہ قتل و غارت گری سے واقف نہیں ہیں۔ کرن نے تند و تیز لہجے میں بات شروع کی اور ایک طنز پر اسے ختم کیا۔ عبداللہ نے اس تند و تیزی کا جواب بہت نرمی اور شائستگی سے دیتے ہوئے کہا، جی مجھے معلوم ہے، میں سب جانتا ہوں، مگر ان کی غیر شائستگی سے میرے اور آپ کے لیے غیر شائستہ ہونے کا جواز پیدا نہیں ہو جاتا۔ دین میں معیار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہوتی ہیں، اور میرے نبی نے مجھے تہذیب اور شائستگی ہی سکھائی ہے۔ میں اس کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ رہے عام انسان تو ان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پچھلی امتوں میں تو مکمل گمراہی آ گئی تھی۔ ہمارے ہاں کم از کم ایک گروہ ایمان کی راہ پر اور اعلیٰ اخلاق کے راستے پر کھڑا ہو کر ہمیشہ سچائی کی طرف بلاتا رہے گا۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں تلاش کرتی؟ ہمیں رس چوسنے والی شہد کی مکھی کی طرح بننا چاہیے جو پھولوں کی تلاش میں رہتی ہیں۔ گندگی کی مکھی بننا کسی اعلیٰ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ کرن کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر اس کے چہرے کی بے پرواہی بتا رہی تھی کہ اس پر عبداللہ کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ عبداللہ نے فاریہ سے مخاطب ہو کر کہا، یاد ہے فاریہ، پچھلے دنوں میں آپ کے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم صرف عمل کی آزمائش میں ہیں، فکر اور عقیدے کا مشکل ترین امتحان صرف غیر مسلموں کا مقدر ہے۔ فاریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی مجھے یاد ہے، آپ نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کا اصل المیہ یہ ہے کہ ہم فکر و ایمان کے امتحان کو یہود و نصارہ کا مسئلہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے لیے بھی یہ امتحان جاری ہے۔ دوسروں کے لیے اس کا مطلب ایمان قبول کرنا ہے
اور ہمارے لیے اس کا مطلب سچائی قبول کرنا ہے، مگر ہماری اکثریت اپنے مطلب کی حد تک سچائی قبول کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ جو سچائی ہمارے تعصبات کے خلاف ہو ہمیں اس میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اکثر تو ہم اس سچائی کے دشمن بن جاتے ہیں۔ فاریہ کا اشارہ بالکل واضح تھا، مگر عبداللہ اب اس بحث و مباحثے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس لیے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے نائمہ سے پوچھا، اسماعیل صاحب کب تک آئیں گے؟ وہ اور امی کام سے گئے ہیں، رات تک آئیں گے۔ نائمہ نے اصل بات بتا دی جو فاریہ نے چھپا لی تھی۔ عبداللہ یہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا۔ اچھا تو پھر بعد میں آؤں گا، انہیں میرا سلام کہیے گا۔ آپ چائے تو پی لیجئے، فاریہ نے اسے روکتے ہوئے کہا تو اس نے جواب دیا، نہیں شکریہ، میں خواہ آپ لوگوں کی نشست میں مخل ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ اس نے نائمہ کی طرف دیکھ کر کہا، مگر وہ خاموش رہی۔ نائمہ کو اس بات کا سخت افسوس تھا کہ اس کی سہیلی کرن اس کے گھر آخری دفعہ ملنے آئی بھی تو اس کے لیے ایک ناگوار صورتحال پیدا ہو گئی۔ عبداللہ اٹھ کر کمرے سے باہر گیا تو فاریہ بھی اسے دروازے تک چھوڑنے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کرن نائمہ سے بولی، یہ آدمی بظاہر تعلیم یافتہ ہے مگر اندر سے ایک جاہل مولوی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں تو لحاظ کر گئی کہ تمہارا مہمان ہے، ورنہ ایسا مزہ چکھاتی کہ ہمیشہ یاد رکھتا۔ کرن نے اپنا غصہ عبداللہ پر اتارتے ہوئے کہا، ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، مذہب افیون کا نشہ بن کر ان لوگوں کے رگوں پے میں اترا ہوتا ہے۔ نائمہ عبداللہ اور کرن کی گفتگو کے بیشتر حصے میں موجود نہیں تھی، مگر فکری طور پر وہ کرن کی طرف ہی تھی، اس لیے اس نے کرن کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یار یہ صاحب ہیں کون اور تمہارے گھر کا رخ کیسے کر لیا؟ کرن نے معنی خیز انداز میں نائمہ سے سوال کیا۔ یہ میرے نانا کے چہیتے ہیں، انہی سے ملنے آتے ہیں، نائمہ نے ناگواری کے ساتھ جواب دیا۔ مگر یار تم بچ کر رہنا، کہیں یہ وجد ملا ہماری حوروں سے زیادہ حسین نائمہ کے پیچھے نہ لگ جائے اور پھر تم اس سے سہمی سہمی نہ بھاگ رہی ہو، کرن نے بیہودہ انداز میں قہقہا مار کر کہا۔ نائمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ اس کے دل میں عبداللہ کے لیے ناپسندیدگی کے جذبات پیدا ہو چکے تھے۔